अस्सलाम वालेकुम। शादी के 15 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक खूबसूरत बेटी से नवाजा था। मेरी बेटी जब 12 साल की हुई और वो इतनी खूबसूरत थी कि जो कोई देखता देखता ही रह जाता। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी का पेट फूलने लगा था। मैं चुपके से इसे डॉक्टर के पास ले गई तो पता चला मेरी बेटी हामला है। राज जानने के लिए एक रात मैं अपनी बेटी की जगह में इसके बिस्तर पर सो गई। रात 2 बजे के करीब दरवाज़ा खुला। जब मैंने देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो तो मेरी बेटी का ही मियाँ वाली के गाँव का सच्चा वाक़या सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहाँ 12 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा जाता। मर्द औरत बच्चे कोई भी जिन्स हो या फिर उम्र, इसके साथ कैसे बदकारी हवस परस्त मर्द बदकारी करते हैं। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो बच्चों तक को नहीं छोड़ते। मेरी 12 साल की बेटी का पेट फूलने लगा था और मैं देखकर डर गई थी कि पता नहीं ये क्या है। मेरी बहू कहने लगी, अम्मी इसका चेकअप करवाते हैं। और मैं दिल ही दिल में दवा को थी कि अल्लाह कुछ ऐसा ना करना जिससे हम पर थू थू हो जाए। मैं और बहू डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया कि आपकी बच्ची हामला है और इसे तकरीबन 6 माह हो चुके हैं। ये सुनते ही मेरी रूह फना हो गई। माहम को देखा तो इसके चेहरे पर कुछ ऐसी बात नहीं थी जिसे देखकर लगता कि इसने किसी के साथ बदकारी की है। बेटी को मैं अब सबसे छुपा कर रखती थी क्योंकि अगर किसी को भी पता चल जाता या कोई भी देख लेता तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाता। मैंने बहू से भी कहा था कि ये बात किसी को ना बताए, जल्दी से इसका कोई ना कोई हल निकालते हैं क्योंकि इस तरह तो गुजारा नहीं है। मेरी बहू बात समझ चुकी थी। इसने मुझसे वादा किया कि वो महम की ये बात किसी से नहीं करेगी। मुझे अपनी बच्ची के लिए हर वक्त डर लगा रहता था। एक दिन मैंने अपनी बेटी को स्टोर रूम में सुला दिया और खुद इसके कमरे में सो गई ताकि पता तो चले कमरे में कौन आता है। फिर किसी की ने बाहर से ही मुझे इसके बिस्तर पर पड़े कुछ ही वक्त गुजरा था कि कदमों की आहट सुनकर मैं चौंक गई क्योंकि मेरी बेटी के साथ बदकारी करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम अस्मा है। मेरी उम्र 20 साल थी जब मैं ब्याह कर ससुराल आ गई थी। मेरी 2 औलादें थी। पहली औलाद तो अल्लाह ने शादी के फ़ौरन बाद दे दी जो कि लड़का था, मगर मुझे बेटी का बहुत शौक़ था। अल्लाह करे मेरी बेटी हो, मैं भी इसके नाज नहरे उठाऊं, इससे बातें करूं, मगर मेरी बेटी नहीं थी। शोर कई बार मुझे बोल चुके थे, ये तो अल्लाह की देन है, तुम परेशान क्यों होती हो। अगर हमारे नसीब में बेटी का प्यार हुआ तो बेटी मिल जाएगी, वरना अल्लाह को जो मंजूर। तुम हर वक्त रोती ना रहा करो। हर काम में कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है। हो सकता है इसी में कोई बेहतरी हो। रब के फैसलों पर यकीन रखना सीखो। मैं जब भी कभी बेटी का नाम लेती तो शौहर इस तरह मुझे समझाते थे। मैंने दूसरी औलाद के लिए बहुत मन्नतें मुरादें मांगी थी। अल्लाह ने मेरी मुराद सुन ली थी और मैं हामला हो गई थी। इस वक्त मेरा बेटा 17 साल का था। पहली औलाद को इतने बड़े होकर दूसरी औलाद की खुशखबरी सुनना थोड़ा मायूब था, मगर मैं खुश थी। मेरे बेटे की अब बहन होगी। 9 माह मेरे बहुत मुश्किल से गुजरे थे। अभी मेरा दूसरा ही माह था कि घर में आग लग गई। कभी मेरे शोहर का एक्सीडेंट हो गया। इस तरह पूरे 9 माह कोई ना कोई बदशगुनी होती रहती थी। इस्लाम में बदशगुनी शुगन वगैरह हराम है, मगर इस्लाम के मानने वालों ने मेरे होने वाले बच्चे को बहुत से गलत नामों से नवाजना शुरू कर दिया था। मुझे अल्लाह पर यकीन था ये सब तो नसीब का काम है, वरना इस तरह तो कुछ नहीं होता। ना ही कोई बच्चा या इंसान बदशगुन होता है। चूँकि गांव के लोगों में वही पुराने रस्म व रिवाज और सोच पाई जाती है, इसलिए इनको यही सब कुछ लगता है। मेरे 9 माह मुकम्मल हो चुके थे। डिलीवरी का वक्त था। डॉक्टर ने मेरे शोहर को हौसला दिया और ऑपरेशन थिएटर में आ गए। वो वक्त मेरे शोहर पर क़यामत जैसा था। अल्लाह ने इनकी दुआएं सुन ली थी और चाँद जैसी बेटी से मेरी गोद हरी हो गई। जब मुझे होश आया और शोहर ने ये खबर सुनाई तो मेरे पाँव ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। मैं बहुत खुश थी। अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी नेमत से नवाजा है। मेरी मन्नतें मुरादें पूरी हो गई थी। मैं चिल्ला काटने के बाद पहले अपने शोहर के पास चली गई और कहा, मुझे बेटी की मन्नतें उतारनी है। उन्होंने कहा, ये सब नहीं होता, देने वाला अल्लाह है। फिर हम क्यों इसके अलावा कहीं और जाकर शुक्र अदा करें, जबकि शुक्र के
صرف وہی ذات ہے، تم تو شرک کر رہی ہو۔ یہ بات سن کر میں نے اپنا سینہ پیٹ لیا اور کہا، اللہ مجھے معاف کر، میں شرک نہیں کر رہی، میں جانتی ہوں دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے وسیلے بنائے ہیں، ان کا واسطہ دے کر ہم دعا مانگتے ہیں تو اسے اپنے نیک بندوں کے صدقے سے پوری کرنی ہوتی ہے۔ باقی آپ کی بات بالکل بجا ہے، بے شک اس کی ذات کے علاوہ کسی کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، وہی دینے اور لینے والا ہے۔ میرے شوہر جانتے تھے میں ان سے نہیں جیت سکتی، اس لیے کہنے لگے، ٹھیک ہے میں منتیں اتار دوں گا، مگر تم گھر پر ہی رہو گی، تم نے منت پوری کرنی ہے نا تو وہ اتر جائے گی، کسی بھی دربار پر جانا تمہارا ضروری نہیں ہے۔ مجھے آم کھانے سے غرض تھی تو میں گٹھلیاں کیوں گنتی، اسی پر راضی ہوگی اور شوہر سے کہا، ٹھیک ہے آپ کی جیسے مرضی آپ کر لیں۔ میں نے اپنی بیٹی کا پیار سے نام چاندنی رکھا تھا، سبھی میرے نام پر حیران تھے، یہ کیسا نام ہے، مگر مجھے اپنی بیٹی چاند کا ٹکڑا لگتی تھی، اس لیے میں نے اس کا نام اسی نسبت سے رکھا تھا، لیکن اس کا اصل نام میں نے ماہم رکھا تھا، لیکن ہم سب اسے پیار سے چاندنی بولا کرتے تھے۔ میرا بیٹا زین اپنی بہن کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر جب بھی وہ اسکول سے آتا تو اکثر گمسم رہتا تھا۔ میں نے کئی بار اسے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، تو اس نے کہا، اسکول کے بچوں اسے چڑھاتے ہیں کہ تم 17 سال کے ہو چکے ہو، تمہارے ماں باپ نے اب بچہ پیدا کیا ہے۔ ہم اکثر بچوں کو ایسی باتوں پر بہت مارتے ہیں یا پھر ڈانٹ کر چپ کروا دیتے ہیں، مگر بچے تقریباً سبھی باتیں سمجھتے ہیں۔ ہمارا زمانہ اور تھا، آج کے بچوں کے اور خود کے مسائل ہی اتنے ہیں کہ وہ اکثر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ جب زین نے مجھے یہ بات بتائی تو ایک پل کو تو میں کام کر رہ گئی، اپنے بیٹے کو بتانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھر کچھ سوچ کر میں اس کے پاس بیٹھ گئی، میں نے اسے بتایا کہ بیٹا یہ تو اللہ کی دین ہے اور تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہاری بہن آئی ہے جس سے تم ہر دکھ سکھ بانٹ سکتے ہو، جب وہ بڑی ہوگی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ زین اگر کل کو میں اور تمہارے ابو اس دنیا میں نہ رہے، تم اکیلے ہوگے، تمہیں کو پریشانی ہوگی تو تم لوگوں سے بانٹتے پھرو گے۔ اس نے کہا، نہیں امی۔ میں نے اسے مزید سمجھایا کہ بچے تب تم وہ بات اپنی بہن سے کر سکتے ہو، وہ کسی کو نہیں بتائے گی اور تمہارا خیال رکھے گی جیسے میں رکھتی ہوں۔ اپنی بہنوں کے لیے بھائی بہت پیارے ہوتے ہیں۔ زین مطمئن ہو چکا تھا، یعنی اسے میری بات سمجھ آ چکی تھی۔ چاندنی سے ہم سب بہت پیار کرتے تھے، وہ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی، یوں لگتا تھا گویا زمین پر چاند اتر آیا ہو۔ میں روز اس کی نظر اتارتی تھی۔ ایک بار چاندنی 7 سال کی تھی کہ اسے بخار ہو گیا، ہم نے گاؤں میاں والے کے سب ہی شہر چھان مارے، ڈاکٹر سے علاج کرواتے رہے، مگر اسے آرام نہ آیا۔ تنگ آ کر گاؤں میں ایک مائی تھی جس کا نام بہت سن رکھا تھا، وہ بچوں کو دم کرتی تھی۔ میں چاندنی کو لے کر وہاں گئی تو مائی میری بچی کو دیکھتے ہی کہنے لگی، اسما اس کا چہرہ چھپا کر رکھو، کسی دن تمہاری یہ بچی کسی اپنے کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گی، چھوٹی عمر میں یہ تمہارا منہ کالا کر دے گی۔ شوہر اس وقت ساتھ تھے، وہ چاندنی اور مجھے لے کر فوراً گھر آ گئے اور مجھے خوب ڈانٹا کہ میں کیسے کیسے لوگوں کے پاس ان کی بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں۔ اس مائی کی بات سن کر میں ڈر چکی تھی، مجھے اپنی بچی کے نصیب سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کے اسکول پڑھنے کے دن تھے، مائی کی بات سن کر میں نے اسے اسکول بھی نہ جانے دیا اور گھر بٹھا لیا۔ میرے شوہر نے اس بات پر خوب شور مچایا، مگر میں اپنی بات پر 1 انچ نہیں لی۔ چاندنی اب سمجھدار ہو چکی تھی، اس کی عمر 9 سال تھی، وہ اکثر گھر سے باہر کھیلنے کے لیے جاتی اور گھنٹوں آ کر روتی کہ باہر بچیاں اس کا مذاق اڑا رہی ہیں کہ وہ ان پڑھ ہے۔ میں اپنی بچی کا دکھ سمجھتی تھی، مگر ایک ماں ہونے کے ناطے میں کیا کر سکتی تھی۔ زین نے بھی بہت ضد کی تھی کہ میں غلطی کر رہی ہوں، وہ اپنی بہن کو خود اسکول چھوڑ کر آیا کرے گا اور لے کر بھی آیا کرے گا، مگر میں نے اجازت نہ دی۔ زین 26 سال کا ہو چکا تھا، بیٹا جوان ہو چکا تھا، اس نے MA تک تعلیم حاصل کر لی تھی اور شہر کے سب سے بڑے کسی دفتر میں کام کرتا تھا۔ کئی بار اس کے رشتے آ چکے تھے، مگر مجھے ابھی بھی وہ چھوٹا سا زین ہی لگتا تھا۔ کئی مجھے رشتے داروں میں لوگوں نے کہا کہ بیٹے کی شادی جلدی کر لو، ورنہ ایسا نہ ہو وہ بغیر بتائے شہر میں کہیں چھپ کر شادی کر لے۔ یہ بات سن کر میں ڈر گئی تھی۔ میں نے بیٹے کی شادی کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ جب زین کو پتہ چلا تو اس نے کہا، امی جب کہیں گی میں کر لوں گا، جہاں کہیں گی کر لوں گا۔ میرے شوہر کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، انہوں نے بیٹے کا رشتہ گاؤں میں ہی طے کر دیا۔ لڑکی پڑھی لکھی نہیں تھی۔ میں نے جب اصرار کیا تو شوہر کہنے لگے کہ میں اب زبان دے چکا ہوں، لڑکی اچھی ہے، ہماری خدمت کرے گی، زین کو بھی خوش رکھے گی، تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ چاندنی بھائی کی شادی کا سن کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ 12 سال کی تھی جب زین ہم نے شادی کر دی
اور ریحانہ کو بہو بنا کر گھر لے آئے۔ ریحانہ گھرداری میں ماہر تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد وہ ہم سب کا دل جیت چکی تھی۔ میں نے اسے دعائیں دیتے دیتے نہ تھکتی تھی۔ چلو اللہ نے اتنی سگڑ بچی میرے بیٹے کی دلہن بنا دی۔ چاندنی ہر وقت بھابھی کرتی رہتی۔ ریحانہ کے آنے کے بعد بھی ذہن چاندنی کو زیادہ وقت دیتا تھا جیسے شادی سے پہلے دیتا تھا۔ ریحانہ اس بات کا ہم سے شکوہ نہیں کرتی تھی، مگر یہ بات اس کے چہرے پر میں پڑ چکی تھی۔ میں نے ذہن کو یہ بات سمجھائی کہ بیٹا اس بات کا خیال رکھو کہ بیوی اور بہن میں کوئی بات نہ ہو، تم اسے زیادہ وقت دیتے ہو اور اسے کم۔ بیٹی کی شادی کو تو 9 ماہ ہو چکے تھے، مگر میں نے نوٹ کیا جیسے میری بہو کا اپنے میکے آنا جانا بہت زیادہ ہے۔ وہ ہر ہفتے میں 2-3 میکے کے چکر لگا کر آتی ہے، جو بات مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ میں نے بہو کو منع کیا تو اس نے کہا امی ایک گاؤں میں شادی کروانے کا یہی تو فائدہ ہے، جب مرضی اپنے والدین سے ملنے چلے جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ بہو کی بات چیت مجھے اب ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں کچھ زیادہ سوچنے لگی ہوں۔ ایک دن محلے میں کسی کے گھر محفل تھی تو میں وہاں چلی گئی تو مجھے ایک عورت نے کہا اسما تمہاری بہو ریحانہ وڈیروں کے گھر کیوں جاتی ہے؟ تم جانتی نہیں ہو وہ لوگ کتنے خطرناک ہیں، پورے گاؤں میں ان کی دہشت ہے، تم اس سے منع کیوں نہیں کرتی؟ یہ سن کر میں ڈر گئی کیونکہ بہو نے تو کبھی وڈیروں کے گھر جانے کا مجھ سے ذکر نہیں کیا تھا۔ گھر آ کر بھی میں یہ بات سوچتی رہی مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ چاندنی بھی ان دنوں چپ چپ سی رہنے لگی تھی، اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی۔ میں بچی کو دیکھ کر پریشان تھی اور ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتی تھی تو بہو نے روک دیا کہ اسے ویسے ہی غذا کی کمی ہے، 7-8 دن خالص غذا اپنی نند کو کھلاؤں گی تو اس دیکھنا امی کیسے ٹھیک ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی۔ چاندنی کی کو بہو پچھلے 7 دن سے طاقت کی غذا کھلا رہی تھی، مگر وہ تھی کہ دن بدن سوکھ کر کانٹا بنتی جا رہی تھی۔ میری بہو مجھ سے پوچھ کر اسے اپنے گھر لے گئی، امی اس کا وہاں دل بہل جائے گا۔ میں نے بھی بچی کو اجازت دے دی کہ چلو لے جاؤ۔ چاندنی کو تو چاند کا ٹکڑا تھی، مگر اب اس کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ پہلے والی چاندنی ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور اس کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں نے کئی بار شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو کہنے لگا شہر لے چلتے ہیں۔ ذہن جس دن گھر آتا ہے، ذہن اب ہفتے 10 دن بعد گھر آنے لگا تھا۔ دفتر میں شاید کام بڑھ چکا تھا۔ چاندنی کا جنم دن تھا، وہ پورے 12 سال کی ہونے والی تھی۔ اس کے جنم دن میں 1.5 ماہ رہ گیا تھا۔ میں اور میرے شوہر بہت خوش تھے، مگر چاندنی پہلے کی طرح اپنے جنم دن کا سن کر خوش نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت ایک ہی سمت گھورتی رہتی تھی، کوئی بھی بات کرے تو غائب دماغی سے کام لیتی تھی۔ کئی بار میں نے دیکھا کہ میری بہو اسے اسٹور روم میں لے جاتی ہے اور کافی دیر بعد وہاں سے نکلتی ہے۔ ایک دن جب میں نے بہو سے پوچھا تو کہنے لگی امی میں تو اس کا دھیان بٹانے کے لیے پرانی چیزیں دکھاتی ہوں، میرا دل ہر وقت گھبراتا رہتا تھا۔ چاندنی کا پیٹ بڑا ہوتا جا رہا تھا، دیکھنے والوں کو تو لگتا تھا جیسے وہ حاملہ ہو چکی ہے اور اسے 6واں مہینہ لگا ہے۔ چاندنی کا پیٹ پھولا دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں نے بہو سے کہا تم بچی کو اکثر اپنے گھر لے کر جاتی ہو، وہاں کچھ ہوا ہے کیا؟ تو اس نے مجھے کہا آپ مجھے پر الزام لگا رہی ہیں، جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے تو اسے اپنی بہن سمجھا ہے، میں نے یہ بات اسے کہیں بھی کرنے سے منع کیا تھا۔ چاندنی سے کچھ پوچھتی تو وہ بس ہلا میں دیکھتی رہتی، کوئی جواب بھی نہ دیتی تھی۔ اگر یہ بات گھر سے باہر چلی جاتی تو نہ جانے پورے گاؤں میں ہماری عزت کی دھجیاں کیسے اڑتی، شوہر نے مجھے زندہ ہی گاڑ دیتے۔ میری لاپرواہی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ اور میں ایک رات اسے چھپ چھپا کر ڈاکٹرنی کے پاس لے گئی تو اس نے دیکھتے ہی ایسے راز کا انکشاف کیا کہ میں تو ادھر ہی ڈیسی گئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر بول دیا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے اور 3 ماہ تک یہ بچہ جننے والی ہے۔ میں یہ بات سن کر سکتے میں آ چکی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا آپ ایک بار ٹیسٹ تو کریں، تو وہ غصے میں آ گئی، کیا آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے؟ کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ یا میں نے کہا آپ کی بچی حاملہ ہے، پہلے دھیان نہیں دیتے، جب اولاد ایسے جان چڑھاتی ہے تو ڈاکٹر اس کو جھوٹا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ بات کہہ کر چلی گئی، میں وہی سر پکڑ اور بیٹھ گئی۔ چاندنی کو میں اور بہو گھر لے آئی، اس کے بعد زیادہ تر کمرے میں ہی رکھتی تھی۔ ذہن اس کا جب کوئی پوچھتا میں وہ جھوٹ بول دیتی اور اپنے شوہر سے کہتی کہ وہ اپنی خالہ کی طرف رہنے گئی ہے۔
کچھ دن تک لوٹے کی بہو بہت خوش تھی کیونکہ زین اسے شہر لے کر جانے والا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اب ایسے میرا گزارا نہیں ہے، ریحانہ کو میں شہر لے کر جاؤں گا، کچھ دن بعد آپ سے ملنے آتا رہوں گا۔ میں تو رو رہی تھی، بیٹا بیوی کو لے کر الگ ہو چکا ہے اور چاندنی میری اتنی خوبصورت بچی کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، اتنی چھوٹی عمر میں حاملہ۔ میں نے کئی بار چاندنی سے پوچھا مگر وہ غائب دماغی سے سب سنتی رہی۔ میں بہت پریشان تھی۔ اسی دن سونے کے لیے لیٹی تو جھٹ سے مجھے وہ مائی یاد آ گئی جس نے چاندنی کو بخار کا دم کیا تھا، جس نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو چھپا کر رکھوں ورنہ یہ اولاد میرا منہ کالا کر دے گی۔ اسی مائی کی بات بالکل سچ تھی۔ جس اولاد کے لیے میں نے اتنی دعائیں کی تھی وہی بڑھاپے میں میری ہواری کا سبب بن رہی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد میں بہو سے جھوٹ بول کر اسی ماں کی طرف آ گئی۔ ہو سکتا ہے وہ میری مدد کر دے اور کسی طرح میری جان اس مشکل سے نکل آئے، مگر مجھے اس کے ٹھکانے پر آ کر پتہ چلا کہ وہ تو دوسرے گاؤں جا چکی ہے۔ میں بے دلی سے گھر لوٹ آئی اور بہو سے کہا مجھے ڈاکٹرنی کے پاس لے چلو، ہو سکتا ہے وہی مدد کرے۔ میں اور بہو جب اس کے پاس آئے تو اس نے میری بچی کا بچہ ضائع کرنے سے منع کر دیا کہ یہ غیر قانونی کام ہے اور دوسرا اس میں آپ کی بچی کی جان کو بھی خطرہ ہے، وہ بھی بہت چھوٹی ہے۔ میں پریشان حالت میں گھر آ گئی، سمجھ نہیں آتا تھا کہاں سے اپنی اولاد کی خوشیاں مانگوں۔ میں نے دوبارہ اللہ سے رو رو کے دعا کی اور ساتھ ہی منت مانگ لی۔ اس دن پھر مائی کی طرف گئی اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ دوسرے گاؤں میں وہ مجھے آسانی سے مل گئی۔ جب میں نے اسے سارا قصہ سنایا تو اس نے مجھے ایک دوا دی کہ یہ بچی کو پلا دو، اس کے ساتھ ہی بچی کے بستر پر خود جا کر سو جا، تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیری بچی کیسے حاملہ ہوئی ہے۔ اسما، میں نے کچھ سال پہلے تجھے کہا تھا نا کہ یہ دھیان رکھنا کہ تو نے میری بات نہیں مانی، اب بھگت رہی ہے نا۔ میں گھر آ کر چاندنی کو دوا پلا چکی تھی اور میں اسے بہو سے چھپا کر اسٹور روم میں سلا دیا۔ وہ جا کر اس کے بستر پر سو گئی۔ آدھی رات گزر چکی تھی مگر ابھی تک چاندنی کی طرف دھیان تھا، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوگی یا نہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ اور کل بیٹا بہو بھی شہر چلے گئے۔ میں اسی طرح سوچ میں گم تھی کہ کمرے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں دم سادے لیٹی رہی تھی۔ کچھ ہی منٹ بعد کمرے میں دھواں پھیلنا شروع ہو گیا۔ جب میرے دماغ کو چڑھا تو میں فوراً چونک کر اٹھی۔ اس وقت کمرے میں کون ہو سکتا ہے؟ مگر جو ہی میں اٹھی میری روح لرز گئی کیونکہ اس وقت کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ آدھی رات کو چاندنی کی سگی بھابھی ریحانہ تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کمرے کی بتی جلائی تو اس وقت اس کے ہاتھ میں کوئی میٹھی چیز تھی۔ میں غصے میں سے اسے پوچھنے لگی کہ تم یہاں چاندنی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو اور یہ دھواں کس چیز کا ہے؟ میری بات سن کر وہ صاف مکر گئی، مگر میں جان چکی تھی کہ چاندنی اس حالت میں کے پیچھے ریحانہ ہے۔ میری آواز سن کر زین اور میرا شوہر بھی وہاں آ گئے۔ بیٹے نے آتے ہی کمرے کی کھڑکیاں کھولیں تاکہ دھواں باہر نکلے۔ اس کے ہاتھ سے میں نے کھانا لے کر پھینک دیا اور کہا سچ بتاؤ ریحانہ ورنہ اسی وقت اس گھر سے نکال دوں گی۔ کیا کرتی رہی ہو تم چاندنی کے ساتھ؟ زین اور میرا شوہر حیران تھے، مجھے کہنے لگے کیا ہوا ہے آپ کو، وہ کیوں کرے گی ایسا؟ میں نے ان دونوں کو چپ کروا دیا اور کہا کہ سچ بتاؤ ورنہ اسی وقت گھر سے نکال دوں گی اور تمہارے ماں باپ کو تمہارے کرتوت بتاؤں گی۔ یہ سنتے ہی ریحانہ کہنے لگی کہ چاندنی کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میری بیٹی کی خوبصورتی سے جلتی تھی اور یہی نہیں زین اور ہم سب چاندنی چاندنی پکارتے تھے تو اسے پسند نہیں تھا۔ وہ وڈیروں کے گھر میں چاندنی کے لیے کوئی غلط دوا لینے جاتی تھی اور وہ دھواں روز رات اس کے کمرے میں کرتی تھی جس سے چاندنی بیمار پڑ جائے، اس کے جسم کے اعضاء ناکارہ ہو جائیں، پھیپھڑے پھول جائیں۔ مجھے اس عورت کی بات یاد آ گئی جس نے مجھے کہا تھا اس نے کئی بار اسے وہاں جاتے دیکھا ہے، مگر میری بہو نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ زین اپنی بیوی کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر شدید غصے اور غم کی حالت میں تھا۔ اس نے مجھ سے چاندنی کا پوچھا تو میں نے اسے اسٹور روم کا بتایا۔ وہ اپنی بہن کو اسٹور روم سے لینے چلا آیا۔ اس کے پھولے پیٹ کو دیکھ کر وہ ڈر گیا مگر وہ سچ جان چکا تھا کہ اس کی بیوی نے کیا ہے۔ حسد کی آگ میں اس نے میری معصوم بچی کی زندگی تباہ کر دی۔ زین نے ریحانہ کو گھر سے فوراً نکال دیا۔ میں اگلی صبح بیٹے کے ساتھ بچی کو اسپتال لے آئی۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کی بچی کو کچھ زہریلا دیا جاتا رہا ہے جس سے اس کا جسم پھول چکا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، اللہ سے دعا کریں، آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ چاندنی زیر علاج تھی اور شوہر کو لگتا تھا یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے، اگر وہ اس کو
گھر کی بہو نہ بناتے تو آج ان کی بیٹی ٹھیک ہوتی۔ چاندنی کا 2 ماہ سے علاج ہو رہا تھا اور میں اس ڈاکٹرنی کے پاس گئی جس نے بغیر ٹیسٹ کیے میری بیٹی پہ تہمت لگا دی تھی اور اسے خوب سنایا، تم جیسے بے ضمیر ڈاکٹروں کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں ختم ہوتی ہیں، اگر تم اس وقت ٹیسٹ کر لیتی تو شاید میری بچی کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ڈاکٹرنی نے مجھ سے معافی مانگی۔ چاندنی اپنی حالت دیکھ کر ڈر چکی تھی، جس کا اس کے دماغ پر اثر ہوا تھا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس مائی سے بھی چاندنی کا علاج جاری رکھا تھا۔ میری بہو حسد کی آگ میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اسے میری بیٹی کی معصومیت بھی نظر نہیں آئی۔ ایک 12 سال کی بچی سے اسے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو بھابھی بھابھی کہتے نہ تھکتی تھی۔ میں اور میرا شوہر بہو کو معاف کر چکے تھے، مگر میرا بیٹا اسے معاف کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس کی بہن نے اس کی بیوی کو کی دی ہوئی اتنی تکلیف برداشت کی تھی کہ پھولوں سے پلی نازک بچی کو اس نے کانٹوں جیسا درد دیا تھا۔ حسد رشتوں کو کھا جاتا ہے۔ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور محبت تو کمانی پڑتی ہے یا پھر نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح حسد اور بدلے سے ہم کبھی بھی کسی کا دل نہیں جیت سکتے، بلکہ دلوں سے اتر جاتے ہیں۔ جیسے میری بہو اتر گئی، اس کی غلطی کو ہم نے تو معاف کر دیا کیونکہ وہ میرے بچے کی ماں بن چکی تھی، مگر دلوں میں آئی خلش کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کا گھر برباد کر کے اس پر اپنے گھر کی بنیاد نہ رکھیں۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔